कमिश्नर हैदराबाद, DIG हैदराबाद, डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद, SSP हैदराबाद और सबसे ज़्यादा यहाँ पे मेरे प्यारे मीडिया के भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज ये तकरीब पहले हमारी तय थी कि आज की तारीख़ में ये तकरीब होनी है, तो आज जब कल रात से जो डेवलपमेंट हुई है हमारे बॉर्डर्स पर, तो सुबह को मैंने अपने हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के दोस्तों से पूछा कि यार मुल्क में इस वक्त जंगी हालात हैं, क्या हम ये तकरीब रखें या ना रखें। इनसे मशवरा हुआ मेरा, लेकिन फिर हमने कहा कि जी दो राय थी कि जो आपके दुश्मन मुमालिक हैं वो ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी आप अगर उनका सोशल मीडिया देखेंगे तो वो अजीब व गरीब वहाँ पे तस्वीर दिखा रहे होते हैं। हम ये तकरीब करके दिखाएं कि हम रूटीन में बैठे हुए हैं, हम पुरसुकून बैठे हैं, हम अपने तमाम वो काम कर रहे हैं जो हमारे तयशुदा हैं। हमारी बहादुर अफवाज बॉर्डर पे उन दहशत गर्दों को तारीख़ी सबक सिखा रही हैं। तो हमारी जो नॉर्मल ज़िंदगी है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस बहादुर फोर्सेस की वजह से हम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन जो दहशतगर्द जो एक मैली आंख से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं, उनकी इस वक्त दुर्गत जो है वो हमारी फोर्सेस बना रही है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अहम बात यह है, मैं पहले उससे शुरुआत करूंगा कि आज 27 फरवरी है। 27 फरवरी को जिस तरीके से आपने देखा कल अफ़गानिस्तान में जो अफ़गानिस्तान की तालिबान रिजीम है, जिस तरीके से पिछले काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में हमारी मसाजिद पे, हमारी इमाम बारगाहों पर, हमारी फोर्सेस पर, हमारे कॉलेजेस पे, हमारी बाज़ारों पर, हमारे स्कूलों पर जिस तरीके से उन्होंने माजी में हमले किए हैं, हमारी फोर्सेस पे जिस तरह उन्होंने माजी में हमले किए हैं। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान हमेशा अमन चाहता है, उसने अमन के साथ जवाब दिया है तमाम चीज़ों का। लेकिन जिन उन अफ़गान बाशिंदों को हमने बरसा बरस तक पाकिस्तान ने अपने दिल में जगह दी, अफ़गान जो पनागज़ीर थे उनको ओवर द डिकेड्स हमने ज़मीन दी, छत दी, रोज़गार दिया कि हमारे बरादर इस्लामी मुल्क हैं। ये पाकिस्तान हमेशा पुरअमन मुल्क रहा है, पाकिस्तान ने हमेशा अपने हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात किए हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से अफ़गान तालिबान रिजीम ने एहसान फरामोशी करते हुए, मौसन कुशी करते हुए, हमेशा उन तालिबान ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की। चाहे सानिया APS हो, चाहे हमारी रिसेंटली इस्लामाबाद में 2 हफ्ते कबल ही जुम्मे के दिन ही, आज का जुम्मे का दिन है, मस्जिद में खुद का हमला हो, इस तरीके के वाक़यात हमेशा होते रहे हैं। और इस वक्त जिस तरीके से भारत की प्रॉक्सी बनकर, भारत की B टीम बनकर तालिबान रिजीम पाकिस्तान पर अफसोसनाक तरीके से, शर्मनाक तरीके से हमले कर रही है, तो पाकिस्तान जिसने हमेशा सब्र का दामन रखा, जो एक संजीदा मुल्क है, उसने जिस तरीके से हमारी फोर्सेस ने मुंह तोड़ जवाब दिया है इस वक्त उस अफ़गान तालिबान रिजीम का, उसमें हमारी पूरी कौम, पाकिस्तान की करोड़ों अवाम अपनी पाक फ़ौज को, अपनी एयरफोर्स को, अपनी नेवी को, तमाम फोर्सेस को सलाम पेश करती है। और हम कहते हैं कि जी हम अपनी तमाम उस फोर्स के साथ खड़े हैं, पूरी अवाम आपके साथ खड़ी है। जिस तरीके से आपने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी और आज फिर भारत की प्रॉक्सी लड़ने वाले उस अफ़गान तालिबान रिजीम को जिस तरीके से
جو ان کی دہشت گردی کا منہ توڑ جواب دے رہے ہیں. پوری قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, ہماری بہادر افواج کے ساتھ ہیں. جو میں 27 فروری کی بات کر رہا تھا, آج 27 فروری کو ایک اور تاریخی کام ہوا تھا. آج 27 فروری ہے. 27 فروری 2019 کو ابھی نندن بھی پاکستان میں گھسنے کی کوشش کی تھی, اور آپ دیکھیں آج ہی کی وہ 27 فروری 2026 ہے کہ آج بھی ابھی نندن کا جو ملک ہے اس کو ایک اور شکست نصیب ہو رہی ہے. کیونکہ جس طریقے سے پاکستان نے بھارت کو ایک تاریخی اور عبرتناک شکست دی, بھارت میں یہ ہمت تو نہیں ہے کہ وہ کھل کر سامنے آ سکے. تو ان کی جو پراکسیز ہیں بھارت کی, وہ افغان طالبان رجیم کے طور پر یا کبھی BLA کے طور پر, وہ پاکستان میں اس طریقے کی دہشت گردی کے واقعات کرتے ہیں. تو آج اسی 27 فروری کو بھارت کو اور ان کی پراکسیز کو ایک اور دھول چاٹنی پڑی, ایک اور عبرتناک شکست ہوئی. کیونکہ پاکستان, ہم نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ امن کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے. پاکستانی قوم ہمیشہ پرامن قوم ہے. پاکستانی قوم ہمیشہ صبر کا اور امن کا دامن جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے. لیکن اور پاکستانی قوم ڈائلاگ پہ بات کرتی ہے. پاکستانی حکومتیں نے ہمیشہ ڈائلاگ پہ انہوں نے میسر کیا ہے. پاکستان ہمیشہ چاہتا ہے کہ ہم ڈائلاگ کے ذریعے مسائل کو حل کریں. لیکن اس کے برعکس اگر کوئی پاکستان کی اس شرافت کو کمزوری سمجھے گا تو پاکستان کو منہ توڑ جواب دینا آتا ہے. اور حضرت علی کا قول ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو. تو ان لوگوں کو, ان ہمسایوں پہ جس پہ پاکستان نے برسہ برس تک احسانات کیے, اور اس کی ہمیں بہت طویل جو ہے اس کی پرائز پے کرنی پڑی. آج دن تک پاکستانی قوم جو پرائز پے کر رہی ہے وہ اپنے جو اس وقت جو افغان پناہ گزینوں کو ہم نے اپنے پاس آباد کیا, اس کی پرائز آج دن تک ہم لوگ ادا کر رہے ہیں. یہ کلیشن کاف کلچر پاکستان میں, یہ ہیروئن کلچر پاکستان میں, یہ سارا کراس بارڈر جو ہے وہ افغانستان سے آیا. لیکن کیونکہ ہمارا ہمسایہ ملک تھا, ہم نے ایک ہمدردی کے بنا پر, ایک اچھے مسلمان ہونے کی بنا پر ہم نے ان کی مدد کی. اور آج جو ہے وہاں کی ہی حکومت, وہ افغان طالبان رجیم جو ہے وہ اپنے ہی ملک پر جو ہے وہ افسوسناک اور شرمناک, مطلب اپنے پڑوسی پہ جس کے احسانات اس کے اوپر تھے, افسوسناک اور شرمناک واقعات کر رہے ہیں. تو اس کی ہم بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں. اور یہ آج کی محفل ہماری کسی اور ٹاپک پہ تھی, لیکن میں کیونکہ آج دن اتنا امپورٹنٹ ہے, جب ملک میں جنگ چل رہی ہو, یہاں پہ بیٹھ کے میں اگر سیاسی باتیں کر رہا ہوں, مجھ سے اگر آپ سوال پوچھ رہے ہو جی PTI کا اور MQM کے بارے میں, تو میں نے ان کو کہا اپنے دوستوں کو کہ آج میں اس طریقے کا کوئی جواب نہیں دوں گا. آج ہماری طرف سے پیغام یہ ہے کہ ہم سب ایک ہیں, پوری پاکستانی قوم ایک ہے. ہماری سیاسی جماعتیں الگ ہو سکتی ہیں, ہماری مذہبی جماعتیں ایک الگ ہو سکتی ہیں, ہماری سوچ الگ ہو سکتی ہے, لیکن پاکستان کے معاملے میں پوری قوم ایک ہے. تو میں نے کہا آج یہ کہا کہ جی آج مجھ سے میری ریکویسٹ ہوگی کوئی بھی سیاسی سوال نہ ہو, باقی آپ کے جو سوالات ہوں گے اس کے جواب کے لیے ہم موجود ہیں. لیکن آج ہمارا ایک ایجنڈا ہونا چاہیے, ایک پیغام ہونا چاہیے کہ پوری پاکستانی قوم ہم ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ ان دہشت گردوں کے لیے اور ملک کے دشمنوں کے لیے یہ واضح پیغام ہے کہ پاکستان پہ کوئی بھی میلی آنکھ رکھے گا تو پاکستان اس کو عبرتناک شکست نصیب کرائے گا انشاءاللہ. تو اب میں آ جاتا ہوں جی, جو آج کی جو خاص یہ محفل آج رکھی ہے انہوں نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں, صحافیوں کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے ایک اگر کبھی کو رول دکھا جائے گا تو آپ کو یہ ملے گا کہ صحافیوں کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ بہت کوششیں کی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ میڈیا فرینڈلی رہی ہے. حالانکہ اس کے سب سے زیادہ کیا کہتے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ میڈیا ٹرائل کا اگر سب سے بڑا کوئی شکار رہا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی رہی ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے انہوں نے ہمیشہ میڈیا فرینڈلی رہی ہے, کبھی کسی کو وکٹمائز نہیں کیا. پیپلز پارٹی نے کبھی کسی میڈیا ہاؤس کو بند نہیں کیا. پیپلز پارٹی نے کبھی کسی میڈیا ہاؤس کے خلاف کوئی جو ہے وہ سازش نہیں کی. پیپلز پارٹی نے کبھی یا سندھ حکومت نے کبھی بھی جو ہے کسی بھی میڈیا ہاؤس کے خلاف جو ہے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی, یا کسی صحافی کے خلاف کوئی جو ہے وہ نہیں کیا. ہم نے ہمیشہ برداشت اور بڑا ماحول رکھا. حالانکہ ہمیں کافی جگہ پہ ہمیں پتہ بھی چلتا ہے کہ ہمارے خلاف باقاعدہ کیمپینیں چل رہی ہوتی ہیں, تب بھی ہم نے جو اس کے بعد صبر کے ساتھ, تحمل کے ساتھ جو ہے اور ایک پولیٹیکل میچورٹی کے ساتھ اس کو ہم نے کیا.
تو جو یہاں پہ ہمارے وعدے رہے ہیں حیدرآباد یونین آف جرنلسٹ کے دوستوں کے ساتھ، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی مہربانی ہے، ہمارے چیف منسٹر صاحب کی مہربانی ہے کہ ہم نے وہ تمام وعدے اور وہ تمام چیزیں ہم نے ہمیشہ وہ پوری کی ہیں۔ سندھ حکومت ہمیشہ اپنے صحافیوں کے ساتھ کھڑی ہے، جہاں تک آج آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہاں پہ ہیلتھ انشورنس کے کارڈ جو ہیلتھ کارڈ جو ہیں وہ دیے ہیں۔ وہ ہیلتھ کارڈ بھی آپ دیکھیں، حالانکہ میری تو اس میں بالکل پہلے وضاحت یہی ہوتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جس طریقے سے ہاسپٹلس کا ایک بہت بڑا جال بچھایا ہے پورے سندھ میں، تو ہر انسان کے لیے، ہر وہ شخص کے لیے، چاہے وہ سندھ سے تعلق رکھتا ہے نہیں رکھتا، وہ پاکستان سے تعلق رکھتا ہے نہیں رکھتا، اس کے لیے علاج فری ہے، اور ساری وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹلز ہیں۔ اور اس کا میں ایک سب سے بڑا بینیفیشری آپ کے سامنے یہاں بیٹھا ہوا ہے اسی شہر میں، وہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج سے 3 سال پہلے ہی مجھے جنوری کے مہینے میں سیویئر ہارٹ اٹیک ہوا اسی حیدرآباد شہر میں، صبح کے 4 ساڑھے 4 بجے تھے، تو مجھے میرا جو اسٹاف ہے وہ بھاگ کر لے کے گیا NICVD جو کہ ایک سرکاری ہاسپٹل حیدرآباد میں، اور وہاں پہ مجھے 4 اسٹنٹ، 2 اسٹنٹ ادھر لگے تھے، پھر 2 ایک اور دوا لگے تھے، مطلب اس وقت مجھے 3 آرٹریز میری بلاک تھیں اور وہ سیویئر ہارٹ اٹیک تھا۔ تو مجھے یہاں کی ہاسپٹل نے ہی لائن میں لگا کر، یہ نہیں کہ جی منسٹر ہے حیدرآباد کا الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو ہے کہ اس کو پہلے اس کو دینے، مجھے بولے جی ان کو ویٹ کروائیں، ایک اور پیشنٹ کو پہلے لے کے جانا ہے جس کا نمبر ہے۔ تو الحمدللہ اس میرٹ کے ساتھ علاج جو ہے وہ ہر جگہ چل رہا ہے، اور ہر جگہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تمام ہاسپٹلز میں یہ فری آف کاسٹ علاج رکھا ہے سب کے لیے۔ اور مجھے پتہ ہے کہ کافی ہمارے جرنلسٹ جو ہیں ان کی فیملیز بھی جو ہے وہ مستفید ہو چکی ہیں ان ہاسپٹل سے۔ کراچی میں پاک ترین صحت کی سہولیات، جس کراچی کو ہمیشہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، پاکستان کی، پورے پاکستان کی سب سے بڑے میں بڑی صحت کی سہولیات کراچی میں فری آف کاسٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ دے رہی ہے، اور آپ اسٹیٹ آف دی آرٹ وہ سہولیات ہیں۔ ابھی چند دن پہلے بھی ہم بلدیہ کراچی میں چیف منسٹر صاحب کے ساتھ گئے ایک وزٹ پہ، تو وہاں پہ جو پیشنٹ تھے اس میں سے کوئی 2-4 پیشنٹ صرف کراچی کے تھے، باقی کوئی ہب سے آئے ہوئے تھے، کوئی بلوچستان کے علاقوں سے آئے ہوئے تھے، کوئی پنجاب سے آئے ہوئے تھے، سارے لوگ وہاں پہ آ کے اپنا علاج کروا رہے تھے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ فری میں علاج پورے پاکستان کے لوگوں کا ہو رہا ہے۔ گمبٹ بھی آپ نے دیکھا کہ جہاں میں پاکستان میں پہلی دفعہ جو ہے لیور اور لنگس کا ٹرانسپلانٹ فری آف کاسٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری فیسلٹیز پاکستان پیپلز پارٹی سندھ حکومت پورے پاکستان کو دے رہی ہے، اور ہم یہاں پہ بھی دے رہے ہیں۔ اور ہمارا جو ہے جو کہ جہاں پہ میں نے صحت کارڈ کی بات کی کہ کیونکہ صحافی دوست ہمارے جو ہیں وہ ہمارے لیے ہمیشہ دل کے قریب رہے ہیں، سینسٹیو ہمیشہ رہے ہیں، وہ ان کے لیے صحت کارڈ دی۔ تو میں نے کہا کہ جی صحت کارڈ تو سب کے لیے، پورے ہر شہری کو ویسے فری ہے، لیکن آپ کے لیے ہم نے یہ صحت کارڈ آپ کو دیے، اور آپ نے جب بھی اس چیز کی ڈیمانڈ کی تو ہم نے اس کو پورا کیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں۔ آپ دور دراز علاقوں سے یہ آج آپ نے جو کارڈ بانٹے ہیں وہ صرف حیدرآباد کے لوگوں کو نہیں بانٹے، آپ نے دیہی علاقے جو ہیں، جو ریموٹ ایریاز ہیں، وہاں کے لیے، وہاں کے لوگوں کو بھی آپ نے صحت کارڈ دیے۔ تو یہ آپ نے بھی وہی پرائورٹی رکھی۔ اگر پریس کلب کو کوئی گرانٹ ملی، اگر پریس کلب کو کوئی سہولت ملی، تو انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے انسان کی جان، تو اس کے لیے آپ نے صحت کو آپ نے پرائورٹی دی۔ تو سندھ حکومت نے بھی پرائورٹی کس کو دی ہوئی ہے؟ صحت کو دی ہوئی ہے۔ ہمیں لوگ بولتے ہیں جی کہ یہاں پہ یہ نہیں ہے جی، اگر کسی اور جگہ سے کمپیئر کرتے ہیں، ہمیں جی فوارے لگانے بھی ہم لگا سکتے ہیں، خوبصورتی بھی کر سکتے ہیں، وہ کریں گے، وہ خوبصورتی کریں گے، ہم بیوٹیفیکیشن بھی کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہماری پرائورٹی ہوگی وہ موٹر وے سے بھی پہلے ہماری اگر پرائورٹی ہوگی تو انسان کی قیمتی جان کی ہوگی، کہ جان ہے تو جہان ہے۔ اگر کسی کی صحت کے لوگوں کو موذی بیماریاں جو ہے جس طریقے سے بڑھ چکی ہیں لوگوں کے خوراک کی وجہ سے، لائف اسٹائل کی وجہ سے، تو آپ کو سب سے پہلے انسان کو دینی ہے صحت کی سہولیات۔ اگر آپ خدا نہ خواستہ یہ سہولیات صحت کی نہ ہوتی، جو کہ باقی صوبوں میں اس طرح کی نہیں ہے، اگر کسی کو سیویئر ہارٹ اٹیک ہو جائے، کسی کو خدا نہ خواستہ لنگس کا، لیور کا کوئی ٹرانسپلانٹ کرانا پڑ جائے، تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کیا اس وقت عام شہری کے پاس 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ ہو گئے، 1 کروڑ روپے ہوگا کہ وہ اپنا فری میں علاج کرا سکے؟ نہیں ہے عام شہری کے پاس۔ آپ کے غربت کی لکیر کے نیچے جتنے لوگوں کے پاس وہ سہولیت نہیں ہے، تو اسی طریقے سے اسی لیے جو پرائورٹی رکھی سندھ حکومت نے وہ صحت کی شعبے کی رکھی، اور میں خوش ہوں کہ ہمارے پریس کلب کے دوستوں نے بھی جو پرائورٹی رکھی وہ صحت کے شعبے کی رکھی۔ تو یہ مزید بھی گرانٹس ملتی رہیں گی، یہ مزید بھی چلتے رہیں گے۔ یہاں پہ حیدرآباد میں صحافیوں کے لیے جو ہے وہ ایک سوسائٹی کا جو کام ہے، وہ بالکل اس وقت پائپ لائن میں ڈپٹی کمشنر حیدرآباد بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے بھی لاسٹ ٹائم ہماری ان سے بات ہوئی تھی، اور وہ اس پہ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں
کہ ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنے صحافیوں کو کراچی میں بھی صحافیوں کو پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے جو ہے ان کو پلاٹس وغیرہ دیے ہیں اور یہاں پہ بھی صحافیوں کو جو ہے وہ پلاٹس کے لیے ان کی ہاؤسنگ اسکیم کے لیے کام چل رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے اور بھی ابھی کچھ پائپ لائن میں بھی پروجیکٹس ہیں, اس کو بھی ہم ہمیشہ ٹاپ پرائیورٹی پہ رکھیں گے. میری صرف یہ گزارش ہوگی کہ یہ یقین رکھیں کہ جب تک پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہے کسی صحافی کو پریشانی نہیں ہوگی. میں اتنا بھی عرض کر لوں کہ ہمارے کچھ کبھی بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں, کسی صحافی کو گولی لگ جاتی ہے, خدا نہ خاصہ کوئی بہت بڑی ایمرجنسی ہو جاتی ہے, تو ہماری حکومت سندھ اس وقت یہ بھی نہیں کوشش کر رہی ہوتی کہ جی کہ اس کے پاس کوئی سہولت ہے نہیں. ہم نے بڑے بڑے پرائیویٹ ہاسپٹلس میں بھی ہم نے جو ہے ایمرجنسی کے میں ان لوگوں کے علاج فری آف کاسٹ کروائے. تو جرنلسٹ کے لیے وہ کہتا ہے کہ ہمارے کہتا ہے کہ اٹ از ویری کلوز ٹو آور ہارٹ, تو ہمارے دل کے بہت قریب ہے ہماری صحافی برادری. تو جتنے بھی ہمارے دوستوں نے آج باتیں کی ہیں, جتنے بھی مطالبہ یہ سارے میں نے نوٹ کر لیے ہیں, اور یہ میرا ان سے وعدہ ہے کہ جی میں اس شہر میں پیدا ہوا ہوں, میں اس شہر میں ان کے ساتھ ہی محمد حسین کے ساتھ اور جنید کے ساتھ ہم لوگ ایک اسکول میں پڑھے. محمد حسین ہم لوگ ساتھ ہم نے کھیلے بڑے ہوئے ہیں. تو حیدرآباد از لائک آر ہوم, اور ہماری کانسٹیٹیونسی حیدرآباد ہے. ہمیں آج ایوانوں میں پہنچایا حیدرآباد نے, تو حیدرآباد کا قرضہ ہمارے شولڈرز پہ زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. تو حیدرآباد کی ہر اس سیکٹر کو, چاہے وہ صحافیوں کا سیکٹر ہو کسی اور سیکٹر ہو, سب پہ جو ہے حکومت سندھ کام کری. حیدرآباد کی ڈیولپمنٹ پہ جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. حکومت سندھ نے اس وقت خصوصی پیکیج دیا ہے HMC کو 5.5 ارب روپے کا, جس میں ہم حیدرآباد کی ڈیولپمنٹ کو جو ہے وہ ہم لوگ اس کو پرائیورٹی پہ رکھا ہوا ہے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جی جتنے بھی حیدرآباد کے سالڈ ویسٹ کا جو ہے کام ہو چکا ہے, حیدرآباد میں بسز شروع ہو چکی ہیں, حیدرآباد کے مزید بسز کے روٹس بھی انشاءاللہ تعالیٰ آج اگر میری وہ FBR سے ہمارے ایک مسئلے چل رہے ہیں, اگر وہ ریزالو ہو جائے تو وہ بسیں جلدی روٹ حیدرآباد کا شروع ہو جائے گا. وہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے, آج ویسے وہ موقع نہیں ہے, میں چاہتا آج وہ بات نہ کروں. بہتر ہے جو ہمارے ساتھ FBR نے سندھ حکومت کے ساتھ کیا وہ بھی ایک تاریخ میں سنہری الفاظات میں لکھنے والی بات ہے. لیکن آج کیونکہ موقع ہمارا نیشنل یونٹی کا ہے, تو نیشنل یونٹی میں کوئی کنٹروورشل بات کسی کے لیے بھی نہیں کروں گا. ہمارا آج یہی پیغام ہونا چاہیے. پہلے تو میں اپنے صحافی بھائیوں کو کہہ دوں کہ جی آپ بے فکر رہیں, آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو اچھے جانتدار اور جو آپ کے ساتھ سنسیئر باڈی ملی ہے, جو آپ کے لیے دن رات محنت کر رہی ہے. اور انہوں نے سندھ حکومت کو بھی جو ہے وہ اپنے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ان کو آن دا ٹوز کھڑا کیا ہوا ہے کہ جی ہر تیسرے دن فون, کبھی جنید کا, کبھی محمد حسین کا, کبھی حامد کا, یہ سارا دن فون پہ فون کہ جی یہ کیا ہوا, کہ بھائی ہو رہا ہے کام, سرکاری کام ہے. آپ کو پتہ سرکاری کام میں تھوڑا تو ٹائم لگتا ہے. وہ ہمارے بیٹھے ہوئے سامنے سارے ہمارے سرکاری افسران کو پتہ ہے کہ فائلیں موو کرنے میں بھی 100 دفعہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ اس کو ہم سائن کریں نہ کریں, کل کو اس کی یہ کانسیکوینسز نہ ہو جائے, تو وہ تھوڑا وہ ٹائم لگتا ہے. لیکن یہ سارے کام ہوں گے, یہ میرا وعدہ ہے, کمٹمنٹ ہے. جو بات آپ لوگوں نے کی ہے نا, اس میں جو بھی قانون کے دائرے میں, مطلب قانون تو آپ قانونی باتیں کی, لیکن جو چیز حکومت اپنا وہ ایک وہ بجٹ دیکھ کے کرے گی, جو چیزیں پاسبل ہوں گی ہم لوگ کریں گے, کیونکہ ہمارا فرض ہے. میں نے کہا کہ ہم سب سے زیادہ وکٹمائز رہے ہیں میڈیا ٹرائلز کا پاکستان پیپلز پارٹی, لیکن وہ ساری چیزیں الگ وہ آپ نہیں کرتے نا, وہ چند مالکان کر رہے ہوتے ہیں, ان کے اپنے کچھ ایشوز ہوتے ہیں. آپ تو ہمارے ساتھ وہ ورکر ہیں جو کہ ڈیموکریسی کے لیے ہر اچھے برے وقت میں آپ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے, تو آپ کے لیے تو وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, آپ بھی ہمارے بھائی, لیکن وہ ساری چیزیں ہوں گی. لیکن آج کا ہمارا پیغام یہ ہونا چاہیے, جو نیشنل پیغام وہ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم سب ایک ہیں. ہمارے کتنے بھی آپس میں آپسی ایشو ہوں گے, ہم شاید اس موقع کے بعد پھر ہم جو ہے کسی اور چیز پہ ایک دوسرے سے الجھیں گے, اٹکیں گے, لیکن اس وقت پورا پاکستان ایک ہے. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نواز, پاکستان تحریک انصاف, متحدہ قومی موومنٹ, جماعت اسلامی, جماعت علماء اسلام, جتنی پاکستان میں بڑی جماعتیں, ANP, جتنی پارٹیاں ہیں, ہم سب متحد ہیں, ہم سب ایک ہیں. ہمارے سنی جماعتیں, ہماری اہل تشیع جماعتیں, ہم سب ایک ہیں, اور سب مل کے ان دہشت گردوں کے لیے اور ملک دشمنوں کے لیے ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہمارے آپسی آپ کسی بھی کنفیوژنز میں خوش فہمی کا شکار نہیں ہوئے گا. جب بھی بات پاکستان کی سرحدوں کی ہوئی, جب بھی بات پاکستان کی سالمیت کی ہوگی, تو پورا پاکستان متحد ہو کے آپ کو منہ توڑ جواب دے گا. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.